बेबे बहरोज, आप जाग रहे हैं? थर थर कांपते वजूद के लबों से बमुश्किल सरगोशी सी अदा हुई थी और इस घोर सन्नाटे में लेटा बहरोज जो अपनी सोचों में गलता था फौरन मुतवज्जो हुआ। मुबहम सी हूं के साथ रमीन को जवाब मिला था। मुझे ना बहुत बहुत सर्दी लग रही है, बमुश्किल अर्ज किया। अच्छा, मैं तो धूप इंजॉय कर रहा हूँ। जवाब उल्टा ही आना था और उल्टा ही आया था। प्लीज, मैं मुझे लगता है मैं ठटर कर मर जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, वो बेचारगी से बोली। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके जिंदा हो, इस मामूली ठंड से कैसे मर जाओगी भला? वो बुड़बुड़ाया। क्या कह रहे हैं? वो सुन न पाई थी। गीत गुनगुना रहा हूँ। हनूज जला कटा जवाब। बहरोज, मैं ये सर्दी मेरी हड्डियों में घुस रही है। प्लीज, क्या मैं आपकी रजाई में आ जाऊं? उसकी हालत की गवाह उसकी आवाज की लर्जिश थी। वो पहली दफा हकीकतन संजीदा हुआ और जरा सा रुख मोड़ कर उसे देखा, जो सर तक रजाई लिए दुबकी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसके बदन की लग्जिश वाजे थी। उसने टेबल लैंप ऑन करते हुए उसके चेहरे पर से रजाई हटाई। रमीन ने भी आंखें खोलकर उसे देखा था। हल्की जर्द रोशनी में उसकी सरमई आंखें चमक रही थीं। बहरोज की नजरें चेहरे से होते हुए उसके पंखड़ी लबों तक गईं, जिनकी थरथराहट ने उसे नई सी उलझन से दो चार किया था कि वो नजरें चुरा गया। आ जाओ। अपनी रजाई हटाते उसे इजाजत दी तो वो झट अपनी रजाई हटाती उससे आन लगी। अपने हाथ उसके सीने पर रखते हुए साथ चिपक कर उसने अपने ठंडे पैर भी उसके पैरों पर लगा दिए, जो उस समय बर्फ हो रहे थे। बहरोज लम्हे भर को वहीं साकत हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये जरा सी इजाजत उसके मबैन इतनी गुर्बत ले आएगी। थोड़ा पीछे हटो, इतने ठंडे पैर हैं तुम्हारे। कहते साथ उसने उसे हल्का सा दूर किया तो वो उसका बाजू हटाती और करीब हुई। प्लीज ना। वो मिनटों पर उतर गई थी। ये क्या कर रही हो तुम? उसकी अगली जुसारत पर वो सटपटा गया, जो अपने ठंडे हाथों को उसकी शर्ट और स्वेटर के अंदर घुसा गई थी। अगर आप नहीं चाहते कि मैं ठंड से मर जाऊं और कल जब सब घर वाले शादी से वापस आएं और आपको मेरी मौत का जिम्मेदार ठहराएं, तो मुझे ऐसे रहने दें। पहले ही आगा जी आपसे बहुत नाराज हैं, जानते हैं ना? वो जरा सा धमकियां देने लगी। बहरोज को उसकी चालाकी पर सख्त ताव आया, लेकिन चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी ही देर में रामीन की सांसें हमवार होने लगी, यानी वो गनूदगी में जा रही थी। लेकिन बहरोज खानजादा के लिए साथ चिपका वो नाजुक अंदाम वजूद, जिस पर उसका पूरा हक था, उसका दिल धड़काए दे रहा था। उसने सर झुकाकर उसकी तरफ देखा, जिसके लब उसकी गर्दन के बहुत करीब थे। वो चाहता तो लम्हे के अंदर आगे बढ़कर उस पर अपना तसल्लुत कायम कर लेता, कि इससे बेहतर मौका क्या होता। उसने नरमी से उसके गिर्द बाजू खिसका कर और आंखें मूंदते हुए अपने लब उसके लबों पर रखकर एक गहरी सांस अंदर उतारी थी। डूबते सूरज की नारंगी किरणें उफक को भी अपने रंग में रंग कर यूं दिखती थी, गोया आज फिर किसी का दिल लहू लहू हुआ हो और उस आसमान ने गम मनाने को ये सुर्ख रंग ओढ़ लिया हो। कशादा बगीचे में सफेद कुर्सियों में से एक पर खान मोहम्मद बड़े क्रोफर से बैठे थे। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में तस्बीह के दाने मुसलसल घूम रहे थे, जबकि चेहरे पर ऐसे संगलाख तासुरात के दिल लर्ज जाए। खान मोहम्मद, जिन्हें सब आगा जी कहते थे, जिंदगी की 70 बहाने देख चुके थे, लेकिन सेहत के लिहाज से बमुश्किल 50 के लगते होंगे। उनकी आवाज से आज भी सब डरते थे और उनके जलाल से आज भी हवेली का हर फर्द थर थर कांपता था। बस एक वो था जो उनसे अपनी कह गुजरता था, और वो था बहरोज खानजादा, जो आज भी सर उठाए उनके सामने खड़ा था और आगा जी का जलाल फिल वक्त उसी के लिए नजराना था। सब तैयार है आगा जी, बस आपसे इजाजत चाहिए। मेरी परसों की फ्लाइट है। उससे इजाजत लेना नहीं, मतला करना कहते हैं बहरोज खाना, और हम आपकी इज्जत तलब नमा दरखास्त को मुस्तरद करते हैं। इसके बाद अब कोई बात नहीं होगी। उन्होंने हाथ उठाकर फैसला सुनाया था। समझने की कोशिश कीजिए आगा जान, यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है जो मुझे 100% वजीफे पर मास्टर्स में दाखिला दे रही है। मैं इस सुनहरी मौके को गंवाना नहीं चाहता। वो हनूज उन्हें समझा रहा था। लेकिन आगा जी,
تو ٹس سے مس نہ ہو رہے تھے۔ میں اجازت نہیں دوں گا۔ بہت ہو گئی پڑھائیاں اور بہت ہوگی من مرضیاں۔ آپ کتابوں کو خیر بات کہو اور میرا اپنے باپ کا ہاتھ بٹاؤ۔ آغا جی، یہ موقع زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے اور چند لوگوں کو ہی۔ وہاں کی تعلیم، ٹیکنالوجی سب بہترین ہے اور بہترین انجینئر بننا میرا خواب۔ میں پڑھ کر واپس آؤں گا، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے کچھ کر سکوں گا، روزگار اچھا ملے گا، ہماری زمینیں، ہمارا کاروبار سنبھال لوں گا۔ وہ پیروں کے بل ان کے گھٹنے تھام کر بیٹھا۔ اسی پل رہائشی عمارت میں برآمدے میں لگے جالی دار محرابوں کے عقب سے کھی کھی کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ساتھ ہی دو بچیوں کے سر نمودار ہوئے۔ وہ دونوں انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ لگتا ہے بہروز لالا کو سزا ملی ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ وہ آغا جی کے لاڈلے ہیں، ہر بات منوا لیتے ہیں۔ یہ رامین تھی، سرمئی آنکھوں والی۔ سفید رنگت پر اس کی آنکھیں اور ان پر سیاہ پلکیں اور بال۔ وہ اپنی مزے مزے کی باتوں اور شرارتوں سے حویلی والوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کے ساتھ گل جنت تھی، بہروز کی چھوٹی بہن۔ ان کی کھی پر آغا جان اور بہروز نے ان کی جانب دیکھا تو وہ فٹافٹ منہ بند کرتی اندر بھاگ گئی۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو میری خوشی سب سے عزیز ہے، پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بہروز نے پرت کر آخری پتا پھینکا تھا۔ اسی لیے تو انکاری ہوں۔ تم اچھے سے جانتے ہو میرا ایک بیٹا پہلے ہی ہم سب کو بلا بیٹھا ہے۔ شورائم کو نہ فیروزہ کی فکر ہے اور نہ رامین کی پرواہ۔ وہ بھی ایسے ہی عہدہ باندھ کر یورپ گیا تھا، لیکن وہاں کی رنگینیاں جکڑ لیتی ہیں، بٹکا دیتی ہیں۔ آغا جی، وہ تھے، میں آپ کا زوے ہوں۔ میرا ماں باپ سے زیادہ آپ نے میری پرورش کی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ضرور پلٹ کر آؤں گا۔ وعدے کہنے تک رہ جاتے ہیں زوے، لفاظی باتوں پر عمل بہت مشکل ہوتا ہے۔ پرائے دیس کی تیز و تند ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، وہاں کی روشنیاں آنکھیں چندیاں دیتی ہیں۔ تم خوبرو جوان ہو، کئی نظریں گاڑے بیٹھی ہوں گی، تم بٹک گئے تو پھر پلٹنے کا خیال بھول جاؤ گے، پھر خاندان، یہ قبیلہ، یہ زمین سب پیچھے رہ جائے گا۔ ہم پشتون ہیں، زر زن زمین کی حفاظت ہم پر فرض ہوتی ہے، یہاں رہ کر اپنی ذمہ داری اٹھاؤ۔ آغا جی مان جائیے نا، مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہوگی۔ اس کے یوں کہنے پر یک لخت آغا جان نے سر اٹھایا، پل بھر کا توفق کیا، آنکھوں میں بڑی پرسوچ سی چمک تھی۔ ٹھیک ہے زوئے، میری ایک شرط ہے، مانو گے؟ بہروز کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ کوئی بھی شرط آغا جی، ہم تمہارا نکاح کریں گے۔ آغا جی نے گہری نگاہ سے دیکھا رامین شرائم سے۔ بولو منظور ہے؟ منظور ہے تو جاؤ، اپنے جانے کی تیاری کرو، اور ہاں، اس سے پہلے نکاح کی جو بھی فیصلہ ہو مجھے بتا دینا۔ اور اب میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ کہہ کر اٹھنے لگے۔ جبکہ بہروز جہاں کا تہاں رہ گیا۔ آغا جی، رامین وہ تو بچی ہے، مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح ہو جائے گا، تمہارا دل یہاں بن جائے گا، تم پلٹ کر آؤ گے کیونکہ کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ آخر ایک خانزادہ اپنے زر زمین اور زن کو کبھی کسی قیمت نہیں چھوڑتا۔ بہروز نے غصے سے سر ہلایا۔ آغا جی، یہ ناممکن ہے، ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، وہ 16 سال کی بچی ہے ابھی۔ زوئے، ذمہ داری آتی ہے تو بچپنا چھوٹ جاتا ہے، اور ویسے بھی ابھی تو ہم صرف نکاح کر رہے ہیں، رخصتی تو بعد میں ہوگی جب تم لوٹ کے آؤ گے۔ آپ اس شرط کو میرے قدموں کی زنجیر بنا رہے ہیں نا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور جانے کے فیصلے کو ترک کر دوں گا۔ تم جانتے ہو خانہ، ہم اپنی عورتیں خاندان سے باہر نہیں بیاتے۔ اسے تم میں سے ہی کسی کی دلہن بننا تھا، پھر یوں اگر وہ تمہارے پیر کی بیڑیاں بن جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آغا جی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ بھی مجھے جانتے نہیں، میں بھی آپ ہی کا پوتا ہوں۔ وہ ان کی پشت کو دیکھتے ہوئے خود سے عہد باندھتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ رامین، وہ والا دیکھو کتنا پیلا ہے، وہ میرے لیے۔ رامین کھڑکی میں جھکی لمبے ڈنڈے کی مدد سے درخت پر لگے آموں پر وار کر رہی تھی، جبکہ گل جنت اسے ہدایات کے ساتھ ساتھ دروازے پر بھی نظریں رکھے ہوئے تھی۔ وہ دونوں بہروز کو آغا جی کے ساتھ مصروف دیکھ کر اس کے کمرے میں گھس آئی تھیں کہ اس کے کمرے کی کھڑکی
پچھلے باغ میں لگے آم کے تناور درختوں کے قریب تھی جو اس وقت پیلے رسیلے آموں سے لدا ہوا تھا۔ رکو، میں سیڑھیوں سے دیکھ کر آتی ہوں، لالا نہ آ جائیں، گل جنت نے کہا۔ ٹھیک ہے گلے، جلدی آنا۔ رامین نے سر ہلاتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا جبکہ جنت جو ابھی دروازے سے نکلی ہی تھی سامنے سے آتے بہروز کو دیکھ کر فٹ سے مخالف سمت بھاگ گئی۔ بہروز اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا لیکن نظر انداز کر کے کمرے میں آ گیا، اس بات سے انجان کہ اگلا منظر اس کا خون کھلا دے گا، اور وہی ہوا۔ کھڑکی میں جھکی گلابی کلیوں والی فراق پہنے رامین اسے زہر سے بھی بدتر لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ اس قدر بلند چیخا تھا کہ رامین کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر نیچے جا گرا اور لبوں سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں پلٹی اور اپنے سامنے وجود بھیانک تاثرات والے بہروز کو دیکھ کر تھر تھرا کر رہ گئی۔ وہ لالا، میں اور گل عام۔ ابھی اس کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بہروز نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جاڑ دیا۔ رامین کے لیے قطعی اچانک اور غیر متوقع تھا۔ ششتر سی لب کھولے وہ گال پر ہاتھ رکھے غیر یقین نظروں سے اسے دیکھے گئی اور پھر یک لخت ہی اس کی سرمئی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ یہ شرارتیں کرتی مجھے نظر آ گئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ داڑھا تھا اور رامین کے آنسو پلکوں کی بار توڑتے آرزوں پر بہہ گئے۔ اگلے ہی پل وہ روتی ہوئی کمرے سے بھاگ نکلی تھی اور بہروز گہرے سانس بھرتے وہیں بیڈ کے کنارے ٹک گیا تھا۔ مورے، بہروز لالا نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی تخت پر دراز ماں کے پاس پہنچی تھی۔ فیروزہ نے حیرت سے اس کی بات سنی جبکہ حسنہ تائی جو کہ بہروز کی ماں تھی وہیں موجود تھی۔ ادھر آؤ میری خانی۔ کیوں کیا بہروز نے ایسا؟ انہیں اس سے بڑی محبت تھی۔ جٹ اسے پاس بلایا اور وہ مزید بلند آواز میں اپنی درد کتھا سنانے لگی۔ گل بھی میرے ساتھ تھی، ہم تو آم توڑ رہے تھے، اسے کچھ نہیں کہا اور مجھے اتنی زور کا تھپڑ مارا۔ آم ان سے اب بات نہیں کریں گی مورے، وہ منہ بسورتی اعلان کر رہی تھی۔ میں اس کے کان کھینچوں گی، پوچھتی ہوں ابھی اس سے کیوں کیا ایسے اس نے۔ حسنہ تائی نے ایک نظر خاموش بیٹھی دیورانی پر ڈالتے ہوئے رامین کو حوصلہ دیا اور پیار کر کے کمرے میں بھیج دیا۔ فیروزہ، کیا ہوا؟ انہوں نے دیورانی کو متوجہ کیا۔ کہا کچھ نہیں خانم، بس میں سوچ رہی تھی کہ بہروز مختلف مزاج کا ہے، سنجیدگی اس کی طبیعت کا حصہ ہے، پھر جو آغا جی ان کے لیے سوچ رہے ہیں وہ راضی ہوگا یا نہیں۔ ان کی پریشانی بجا تھی، شوہر پہلے ہی پردیسی تھا، اب بیٹی کے لیے بھی کیا گیا فیصلہ ڈولتی کشتی ہوا چاہتا تھا۔ وہ واہموں میں گری تھی کہ آیا ان کے سسر کا فیصلہ ان کی رامین کی زندگی کو تباہ نہ کر دے۔ یہ زبردستی کی شادیاں، یہ مجبوری کے بندھن دیر پا نہیں ہوتے۔ ان کی اپنی زندگی اس چیز کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ پریشان نہ ہو فیروزہ، مجھے میرے بیٹے پر بھروسہ ہے، وہ خاندانی مرد ہے، اس کی نسوں میں خانزادوں کا لہو ہے اور یہ اپنی بیٹیاں باہر نہیں دیتے، نہ ہی اپنی منگ کو چھوڑتے ہیں۔ سو مطمئن رہو اور چلو جلدی سے یہ ختم کرو، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، میں تمہارے اور اپنے لیے قہوہ بناتی ہوں۔ حسنہ بیگم انہیں تسلی دیتی اٹھ گئی تھی۔ آغا جی کو بہروز کا فیصلہ مل چکا تھا، اگرچہ اسے ان کی شرط منظور تھی، لیکن آغا جی ہنوز غیر مطمئن تھے کہ جیسا انہوں نے سوچا تھا وہ وہی کر رہا تھا۔ انہی کا خون تھا، ٹوٹ کر پاش پاش ہو جاتا مگر جھکتا کبھی نہیں۔ رامین اور اس کے نکاح کی خبر پوری حویلی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ جس نے سنا اس جلد بازی پر حیران ہوا۔ رامین سرخ جوڑے میں اپنا معصوم حسن لیے بڑی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لیے یہی خوشی تھی کہ وہ دلہن بن رہی ہے۔ سرخ جوڑا، دوپٹہ، چوڑیاں، وہ تو ان چیزوں پر ہی خوش ہو گئی۔ بہروز نے جو اس کے ساتھ کیا یا وہ اس سے ناراض تھی، وہ سب فراموش کر گئی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مسلسل کھلکھلاتی چہکتی پھر رہی تھی۔ واہ رامین، تم تو بہت پیارا لگ رہی ہے، تم بہروز لالا کی دلہن بن رہی ہے۔ 15 سالہ خنسا اس کی خوبصورت لباس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں نا، بہروز لالا میرا دلہا بنیں گے، اس نے چمک کر بتایا۔ پر وہ تو بہت غصے والے ہیں، زرمینے نے مطلع کیا۔ ہاں، وہ تو بہت غصہ کرتے ہیں، انہوں نے تو مجھے مارا بھی تھا۔ اس کو یک لخت جیسے یاد آیا اور چہرے پر معصوم سی پریشانی لیے
وہ بیڈ پر بیٹھ گئی لیکن زیادہ دیر غمگین نہ رہ سکی۔ مورے اور تائی اسے لینے آ گئے تھے۔ وہ خوشی خوشی بہروز کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ سب ان کو دیکھ رہے تھے۔ محبت سے ان کا نکاح ہوا۔ وہ بات پہ بات کھلکھلاتی رہی۔ مورے اسے بار بار ٹک کر بیٹھنے کا کہہ رہی تھی لیکن وہ اتنی خوش تھی کہ اس کے لیے بیٹھنا محال تھا، جبکہ اس کے برعکس ساتھ بیٹھا بہروز بمشکل اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ مورے نے اس کو مٹھائی کھلائی، پھر بہروز کی جانب کی تو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر پلیٹ میں واپس رکھ دی۔ فیروزہ کو یہ بات کھٹکی لیکن وہ بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر گئی۔ ان کا دل واہموں کا شکار تھا۔ اب مزید ہو گیا۔ بہروز لالا، یہ گلاب جامن کھائیں نا، بہت مزے کا ہے۔ نہیں کھانا تو میں کھا لوں، وہ اس کا کندھا ہلاتی پوچھ رہی تھی۔ پھر جواب نہ پا کر خود ہی اٹھا کر کھا لیا۔ بہروز کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ایک غسیلی نظر اس پر اور دوسری شاکی نظر آغا جی پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہاں، میں نے ان کا گلاب جامن کھا لیا، اس لیے لگتا ہے ناراض ہو گئے ہیں۔ لالا، میں انہیں یہ دے آؤں؟ وہ مورے سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کا گال تھپتپاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، اور اب آپ انہیں لالا نہیں کہو گی۔ وہ اب آپ کے لالا نہیں ہیں، تائی نے مطلع کیا تھا۔ تو پھر کیا کہوں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ بعد میں سوچیں گے، اب آپ اندر چلو، میں اپنی بیٹی کے لیے کھانا لاتی ہوں، اسے بچکارتی ہوئی بولی تھی۔ اور پھر بہروز نے وہ کر دیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ساری رات کمرہ بند رہنے کے بعد صبح سویرے کسی کو مطلع کیے بغیر گھر سے چلا گیا تھا، وہیں جو اس کی منزل تھی۔ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے لیے قطار میں کھڑے اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا تھا، اس سب کا ان کی ناانصافی کا مزہ چکانے کا فیصلہ۔ اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ گھر میں کسی سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ آغا جی نے سنا تو وہیں ڈہ گئے۔ فیروزہ الگ رو رہی تھی۔ ان کا وہم سچ ہونے والا تھا، اور 16 سالہ رامین، وہ تو اپنی روح میں مگن خوش و خرم چہکتی پھر رہی تھی۔ وقت نہ کسی کے لیے رکتا ہے نہ رکے گا، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، اور یہ 4 سال بھی یوں ہی اپنے اثرات چھوڑتے کٹ گئے تھے۔ یک بستہ ہواؤں میں موسم سرما کی چاپ تھی، اور آج تو یوں بادلوں نے کروٹ لی تھی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا تھا۔ آسمان سے چھاجوں چھاج میंہ برس رہا تھا، اور وہ دیوانی اس میں بھیگتی ساتھ ساتھ گل کو بھی گھسیٹ لائی تھی۔ گل نے تو چیخ مارتے ہوئے اپنا آپ چھڑوایا اور بھاگ کر برآمدے میں جا کھڑی ہوئی۔ رامین، بس کرو، کیا پاگل پن ہے؟ بیمار پڑ جاؤ گی، سب آنے والے ہی ہوں گے، کسی نے دیکھ لیا تو وہ ڈانٹ پڑے گی۔ کسے پرواہ ہے؟ اس نے کہتے ہوئے باہیں واہ کی اور گول مگول گھومنے لگی۔ گل نے تعصب سے ہرے کلیوں والے فروک میں گول گول گھومتی اس پگلی کو دیکھا جو اب کوئی گیت گنگنا رہی تھی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے تکتے ہوئے اس کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ خانزادی، آپ کا فون ہے۔ ملازمہ کی اطلاع پر وہ سر ہلاتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں فون سن کر آ رہی ہوں، فوراً اندر آؤ ورنہ بہت پٹو گی۔ اوکے میری ماں، رامین نے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ متاسف سی سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ البتہ ابھی رامین کا اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑھا کہ میں ایک بادل آوارہ، جنم جنم سے ہوں ساتھ تیرے، ہے نام میرا جل کی دھارا، اور گنگناتی جھوم رہی تھی۔ ایک سفید آلٹو سیاہ آہنی گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ تیز برستی بارش میں وہ نکلا تھا اور ڈرائیور کو کرایہ ادا کرنے کے بعد ڈکی سے اپنا اٹیچی کیس نکالتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کوٹھی پر ڈالی تھی جو 4 سال پہلے کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اپنی تمام تر شان کے ساتھ کھڑی تھی۔ سیاہ پتلون پر سیاہی ہائی نیک اور براؤن جیکٹ پہنے اس نے بڑے گیٹ کے ساتھ ملحقہ چھوٹا دروازہ دھکیلا جو آج بھی ہمیشہ کی طرح کھلا ملا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اندر آ گیا تھا۔ 4 سال پہلے بہروز خانزادہ جیسے چپ چاپ ایک صبح یہاں سے چلا گیا تھا، ایسی ہی خاموشی سے وہ ایک شام لوٹ آیا تھا۔ او ہیلو، کون ہیں آپ؟ اور یہ اندر کیسے گھسے چلے آ رہے ہیں؟ دروازہ بند کرنے کو پلٹتے ہوئے بہروز کا بڑھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی ساکت ہو گیا تھا۔
رامین جو گیٹ کھلنے کی آواز پر اس طرف متوجہ ہوئی تھی، کسی اجنبی نوجوان کو دیکھ کر فوراً بولی۔ اسی اثنا میں بہروز پلٹا تھا اور ایک لمحے کو وہ تھر آ گئی۔ آپ؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ جی میں، لیکن آپ کون ہیں محترمہ؟ اب یا تو واقعی نہ پہچان پایا تھا یا جان بوجھ کر پوز کر رہا تھا۔ البتہ رامین کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ 4 سال کوئی اتنا طویل عرصہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہماری شکلیں بھول جائیں بہروز خانزادہ۔ اس کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ اس کے جواب میں بہروز نے بھی ہلکا سا قہقہ لگایا اور سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے بغور اس کو دیکھا۔ اوہ رامین شورائم خانزادہ! اس نے ایک معنی خیز نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ رامین کا بھیگا لباس بدن سے چپکا ہوا تھا اور بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف حصار کیے ہوئے تھی۔ پانی کے قطرے شفاف موتیوں کی طرح اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئے گردن پر پھسل رہے تھے اور وہ اس سب سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ان 4 سالوں میں اتنا تو بدلاؤ آ گیا ہے کہ اس گھر کی لڑکیاں یوں دن دہاڑے دعوت نظارہ دیتی پھر رہی ہیں۔ اس کا یہ جملہ رامین کو آگ لگا گیا۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے اپنے بازو اپنے سینے پر کسے تھے، آنکھوں میں یک لخت شعلے سے لپکے اور چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ شٹ اپ! وہ چیخی۔ گھر پر کوئی بڑا موجود نہیں، صرف اسی لیے ہمیں بھی تو سانس لینے کی آزادی ہے، اور ویسے بھی میں ایک بگوڑے کو صفائی کیوں دے رہی ہوں؟ اس نے چبا چبا کر کہا۔ تمہاری تو میں۔ وہ غصے سے اس کی جانب لپکا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی اور عین اسی وقت اس کا پاؤں پھسلا تھا اور دڑم سے زمین بوس ہو گئی۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آہ میرا پاؤں! رامین نے ٹانگ سیدھی کرنی چاہی، لیکن ٹخنے میں اٹھتے درد پر وہ تڑپ اٹھی۔ بہروز تو ابھی سچویشن ہی سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ گری کیسے، جبکہ رامین نے بلند آواز سے کراہنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی آواز سن کر ہی گل دوڑتی ہوئی برآمدے میں آئی تھی۔ گیراج میں نیچے گری ہوئی رامین کو بجائے اس کی نظر سامنے کھڑے نوجوان پر گئی تھی، اور بہروز کو پہچانتے ہوئے وہ یکدم چیختی ہوئی اس کی جانب دوڑی تھی۔ بہروز لالا! وہ کئی احساسات سے مغلوب ہوتی اس کے بھیگے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اس سے جا لپٹی تھی۔ رامین نے بھیگی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ بظاہر بہروز نے محبت سے بہن کو ساتھ لگایا تھا، لیکن نظریں نیچے گری رامین پر تھی۔ گل کو دیکھ کر اس کے اندر منفی احساسات سر اٹھانے لگے۔ وہ جو اس کی بہت اپنی تھی، وہ سگے خون کے آتے ہی اس سے لاپرواہ ہو گئی۔ اسے بہروز کی آنکھوں میں اپنے لیے تمسخر دکھائی دیا تو وہ نظریں چراتی ہوئی اپنا پیر دیکھنے لگی۔ گل نے مسکراتے ہوئے بائی کو دیکھا اور پھر یکدم اس کا خیال آنے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم کیسے گر گئی رامین؟ اس نے کہتے ہوئے سہارا دینے کے لیے رامین کا بازو تھامنا چاہا جو اٹھنے کی سعی کر رہی تھی۔ رامین نے اس کے بازو کو جھٹک دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھتے اس نے اپنی پشت پر گل کو کہتے سنا تھا، بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا آپ واقعی آ گئے ہیں، چلے اندر، ہم پورے بھیگ گئے۔ اور یہ سنتے ہی رامین کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ تم اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یاور خان اس سے پوچھ رہے تھے، جو سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ حسنہ، فیروزہ، گل جنت، رامین سب یہاں موجود تھے۔ آغا جی ایک جانب صوفے پر رخ موڑے بیٹھے تھے، جیسے اب اس شخص سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، جبکہ کبھی وہ ان کا لاڈلا پوتا ہوا کرتا تھا۔ خود کو اس مقام سے ہٹانے والا وہ خود تھا، تبھی تو پشیمان تھا۔ بابا، میرا سب کچھ یہیں تو تھا، مجھے یہیں لوٹنا تھا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ سب کچھ یہاں تھا؟ ہاں، سب کچھ یہاں ہوتا تو تم 4 سال پلٹ کر اپنوں کی خبر نہ لیتے کہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ ان کا کلیجہ تلخ تھا، وہ باپ تھے، ان کا مان ٹوٹا تھا۔ ایسا نہیں ہے بابا۔ کس نے کہا میں نے خبر نہ لی؟ مجھے آپ میں سے ایک ایک کے متعلق علم تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سب سے لاپرواہ رہوں؟ وہ بولا تو سب نے ایک ساتھ گل جنت کو دیکھا، جو سب کے یوں دیکھنے پر سٹ پٹا گئی۔ ایک وہی تو تھی جو ان 4 سالوں میں اپنے بھائی کی حمایت کرتی آئی تھی۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جو بظاہر چھپ کر گیا تھا، وہ جاتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کو اعتماد میں لے گیا تھا اور بعد میں بھی اس سے رابطہ رکھتا رہا تھا۔ آپ سب مجھے معاف کر دیں بابا،
مورے فیروزہ چچی، میں نے واقعی بہت غلط کیا، اور کہتے ہوئے سیدھا آغا جی کے قدموں میں جا بیٹھا۔ آغا جی، اس نے پکارا تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ ایسے نہ کریں اپنے زوئے کے ساتھ۔ آپ نے کہا تھا کہ ایک خانزادہ اپنے زر، زمین اور زن کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھے میں بھی اسی لیے لوٹ آیا ہوں، اپنے اصل میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے۔ پلیز مان جائیے، وہ کہتا رہا، لیکن آغا جی ٹس بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ یاور خان اس کے پیچھے گئے تھے، بلکہ حسنہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا۔ بس میرا بیٹا، اب تم آ گئے ہو، یہی کافی ہے۔ اللہ نے چاہا تو تمہارے آغا جی بھی جلد مان جائیں گے، انہوں نے کہتے ساتھ محبت سے اسے ساتھ لگا لیا۔ چچی، آپ نے بھی مجھے معاف کر دیا نا؟ فیروزہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا کہ وہ لوٹ آیا تھا۔ اب اس کی بیٹی کے نصیب پر چھائے کالے بادل چھٹ جانے تھے تو وہ کیوں کر شکر نہ کرتی۔ پھر اسی خوشی میں آج مجھے اپنے ہاتھ کا مٹر پلاؤ کھلا دیں۔ قسم سے وہاں رہ کر ان کھانوں کو بہت یاد کیا ہے۔ اس نے اس قدر بے چارگی سے کہا تھا کہ دونوں خواتین باورچی خانے کی اور بڑھ گئی تھیں، جبکہ رامین تو جل کر کوئلہ ہی ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ شخص گناہ کر کے بھی کیسے معصوم بن گیا تھا، اور آج بھی سب کا پیار سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ وہ چوٹ لگوا کر بھی کسی کی توجہ نہ لے پائی تھی۔ لنگڑاتے ہوئے چلتے دیکھ کر بھی کسی نے اس سے نہ پوچھا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس کا دل غصے سے بھر گیا۔ تم کیوں اتنی جلن زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ برداشت نہیں ہو رہا؟ وہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر جلاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ رامین نے محسوس کیا وہ کتنا بدل گیا ہے۔ کہاں سڑیل سا شخص، اور اب یوں جملے کسنے اور تانے مارنے والی پرسنالٹی۔ یقیناً یورپ میں رہتے ہوئے وہ خاصی بدل گیا تھا۔ آپ ان سب کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں۔ وہ آپ کے زمانے کے بڈھے لوگ تو آپ کا یقین کر لیں گے، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں۔ ضرور وہاں کی لڑکیوں نے آپ کا بڑھاپا دیکھ کر آپ کو ٹھکرا دیا ہوگا، تبھی تو واپس لوٹ آئے ہیں۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے لب کشائی کی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ رامین، یہ کیسے بات کر رہی ہو لالا سے؟ گل جنت نے ٹوکنا ضروری سمجھا تھا۔ تم چپ کرو دھوکے باز، گنی میسنی، تمہیں تو میں اپنا سگا سمجھتی تھی، لیکن تم تو… وہ کہتی کہتی بہروز کو دیکھ کر لب دبا گئی۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ گل تو الزامات کی بچھاڑ پر گھبرا ہی اٹھی تھی، لیکن رامین نے منہ پھلا لیا تھا، گویا اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ گھر میں رہتے رہتے اسے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ آغا جی ڈائریکٹ نہ سہی، لیکن اس سے بات کرنے لگے تھے۔ اتنی ہی پیش رفت ہی اس کے لیے عنایت تھی، سو آج انہیں خوش کرنے کو وہ اس کے ساتھ صبح صبح زمینوں پر نکل گیا تھا۔ سارا دن گزار کر جب وہ رات کو گھر آئے تو ڈنر کے بعد ہی کمرے کا رخ کرنا نصیب ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، کچھ غیر معمولی دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اس نے ایک نظر چاروں اور دوڑائی۔ بیڈ پر، الماری، دروازے، ڈریسنگ، ہر چیز پر رنگ برنگے اسٹیکی نوٹس چپکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ نوٹ اتارا جس پر سیاہ مارکر سے جلی حروف میں بگوڑا لکھا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے وہ نوٹس دیکھے، سب پر یہی لفظ تھا: رامین بی بی، زبان تو لمبی ہو گئی تمہاری، لیکن بچپنا نہیں گیا۔ تمہیں تو میں بتاؤں گا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں تہیا کیا اور مزید رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ قریب 1:15 کا وقت تھا۔ وہ بستر پر دراز گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کے اوپر سے رضائی ہلکی ہلکی کر کے سرکنے لگی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ رضائی واپس کھینچتے اس نے سائڈ لیمپ آن کیا۔ ککا کون ہے؟ وہ سہم کر گگیائی۔ ڈرپوک تو وہ صدا کی تھی۔ جواب نہ پا کر وہ واپس نیچے ہو کر لیٹی کہ اچانک کسی کے گرانے کی آواز پر اسپرنگ کی طرح اچھلی۔ ککا کون ہے؟ وہ بولی ہی تھی کہ بہروز فوراً سائڈ سے نکلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ تمہاری موت! اسے دیکھ کر وہ چیخنے ہی لگی تھی کہ بہروز نے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیے۔ رامین کی تو آنکھیں باہر کو ابل پڑی، جبکہ بہروز اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی دیکھتا ڈٹائی سے مسکرا دیا۔ اب بتاؤ ڈرپوک لڑکی، بگوڑا کس کو بولا تھا؟ وہ بنویں اچکا کر بولا، جبکہ رامین اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی گوں گاں کی آوازیں نکال رہی تھی۔ رامین نے اس کے ہاتھ پر ناخن مارے تو وہ جڑ سے ہاتھ ہٹا گیا۔ جنگلی نہ ہو تو
ہاتھ جھٹکتا وہ بڑبڑایا، آپ کو شرم آنی چاہیے، میرا دل بند ہو جاتا تو۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم تو واقعی بڑی ڈرپوک ہو، گل جنت صحیح بتاتی رہی ہے مجھے تمہارے بارے میں۔ وہ اس کے بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھا کہہ رہا تھا، نہیں، تمہیں میرا دل، آپ کو دیکھے میرا دل آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے مقام قلب پر رکھتی وہ روحانسی ہوئی۔ بہروز نے اپنی ہتھیلی تلے اس کی دل کی دھڑکن محسوس کی جو واقعی غیر معمولی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے فوراً معذرت بھی کر لی، لیکن رامین سر جھکا کر رونے لگی۔ شاید وہ ابھی پوری نیند اور اس کے ساتھ کیے گئے ڈراؤنے پرینک کی وحشت سے نہیں نکلی تھی۔ ہیں رامین، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا تم واقعی اتنی ڈرپوک ہو۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، اس کے آنسو لڑیوں کی صورت گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بہروز نے دھیرے سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے یہ نمکین سیال اپنی پوروں پر چن لیے۔ آپ بہت بہت برے ہیں۔ اس نے سو سو کرتے لب کشائی کی اور اس لمحے بہروز کو نہ جانے کیا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ان آنسوں کو یوں بے مول نہ ہونے دے۔ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آتے ہوئے وہ آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ روتی ہوئی رامین یک لخت ساکت ہو گئی اور اگلے ہی جھٹکے میں اس نے بہروز کو خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ بھی جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ چونک کر اس کا چہرہ دیکھا جو غیظ و غضب کی مثال بنی ہوئی تھی۔ یہ کیا تھا اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ گھنونا مذاق کرنے کی؟ وہ چیخی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرے نکاح میں ہو۔ آپ نے دل اور رامین کو مطمئن کرنے کی چاہ میں خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بڑا غلط حوالہ استعمال کیا تھا۔ اس نے آہا، کیا خوب کہا آپ نے، کون سا نکاح جو آپ کو قبول نہ تھا؟ کوئی خبر لی آج تک آپ نے ہماری؟ اور آ گئے نکاح یاد دلانے۔ وہ گیلی لکڑی طرح چٹکی، مجھے گل جنت سے تم سب کی خبر ملتی رہی ہے رامین محترمہ، اور میں تم سے بے خبر نہیں تھا۔ تمہارے ایک ایک لمحے کی خبر تھی مجھے کہ کیسے تم 16 سال کی لاابالی سی بچی سے 20 سال کی دوشیزہ بنی ہو۔ تمہارے ہر مائل سٹون کی مجھے اطلاع ملتی رہی ہے، سو یہ لاپرواہی کا تانا مجھے ہی دو۔ یہ سب سنتے رامین کو ایک بار پھر سے گل جنت پر غصہ آیا تھا۔ ابھی کے ابھی یہاں سے جائیں، وہ ضبط سے بولی۔ اوکے ڈیئر، اور آئندہ بگوڑا یا اس طرح کا کوئی بھی پیغام چھوڑنے سے پہلے یاد رکھنا آج کی رات۔ وہ وارن کرتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا، مجھے دھمکیاں بعد میں دیجیے گا، پہلے تو سب کو صبح اپنی اس حرکت کی وضاحت دیجیے گا، جب میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ تڑک کر بولی تھی۔ اس کی بات سن کر بہروز الٹے قدموں گھوما، میں تمہارا خون پی جاؤں گا اگر تم نے کسی کو ابھی جو کچھ ہوا بتایا تو۔ عقل نہیں ہے تمہیں؟ وہ برہم لہجے میں سمجھانے لگا، میں بتاؤں گی۔ تم نہیں بتاؤ گی، کچھ بھی کہنا، کہا نا میں نے، وہ کہتا ہوا اس کی جانب بڑھا، جبکہ رامین نے سہم کر چیخیں مارنا شروع کر دی۔ بہروز نے بوکھلاتے ہوئے اس کو چپ کروانا چاہا تھا۔ وہ پھرتی سے آگے بڑھا اور اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیے، جبکہ پیچھے ہوتی رامین اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی۔ نیز وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر گرے تھے اور اگلے ہی پل جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ حسنہ بیگم اور یاور خان کا کمرہ ان کے کمرے سے ملحقہ تھا، سو اس کی چیخوں کی آواز سن کر یاور خان ہی سب سے پہلے جاگے تھے۔ انہوں نے حسنہ بیگم کو ہلا کر جگایا اور جا کر اندر چیک کرنے کو کہا۔ وہ اٹھ کر باہر آئیں تو وہ بھی پیچھے ہی چلے آئے، لیکن کمرے کے باہر کھڑے رہے کہ جوان بیٹی کے کمرے میں اس سمے جانا نامناسب تھا۔ حسنہ بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کے منظر نے انہیں سٹ پٹا دیا، اور بوکھلا تو وہ بھی گیا تھا جب ہی سرد سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بہروز؟ ان کے لہجے کی بے یقینی پر بہروز سٹ پٹایا۔ حسنہ بیگم نے پلٹ کر دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو بہروز؟ وہ پریشان سی اس تک آئیں، پھر ایک نظر رامین کو دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا تھا، البتہ اس کا بے ترتیب لباس ان کی توجہ کا مرکز بنا۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کے ساتھ آن لگی تھی۔ مورے یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہے تھے۔ اس نے انگلی اٹھا کر فوراً لب کشائی کی تو بہروز اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ایسے کچھ نہیں ہے ماں، اس نے بوکھلا کر اپنی صفائی دی تھی۔ تو پھر کیسی بات ہے بہروز، تم رات کے پہر یہاں کیا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ان کے لہجے کا شک اسے تازیانے کی مانند لگا تھا۔ ویسے والی
بدتمیزی نہیں امی، میں نے بس اسے، وہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے کچھ چاہتے ہو، یوں چوری چھپے نہیں آنا چاہیے، یوں چھپ چھپا کر تو نقب کوئی اور۔ خدا کا واسطہ مورے، مجھ پر ایسا الزام مت لگائیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بیوقوف لڑکی، بتاؤ میں نے کیا غلط کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی زبردستی کی ہے؟ وہ غصے سے دانا تر امین بھی بات کو سمجھتی ہوئی فوراً بوکھلا گئی۔ جی مورے، ویسی کوئی بدتمیزی نہیں، انہوں نے تو بس مجھے ڈرایا تھا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ سٹ پٹا کر وضاحت دینے لگی۔ حسنہ بیگم نے متاسف نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کب عقل آئے گی رامین؟ وہ سر ہلاتی ہوئی گویا ہوئی۔ بہرحال اب اس پر صبح بات ہوگی، کوئی فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ سوچتی ہوئی بولی، کیسا فیصلہ؟ وہ دونوں یک زبان بولے تھے۔ پتہ چل جائے گا، ابھی تمہارے ابو باہر کھڑے ہیں، میں انہیں اندر لے کر جاؤں تو تم فوراً اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ بہروز کو گھورتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ جی بہتر، وہ سر ہلا گیا۔ بیوقوف، پاگل۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے رامین کی شان میں القابات کہے تھے، اور فیصلے کا تو انہیں اگلی صبح علم ہو ہی گیا تھا جب آغا جی نے 2 روز بعد رامین کی رخصتی کا اعلان کیا تھا۔ بہروز آہستہ سے دروازہ کھولتا ہجرہ روسی میں داخل ہوا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ زرد روشنی میں بیڈ کے اطراف لٹکتی گلاب کی تازہ لڑیوں کے بیچ عین وسط میں وہ نیم دراز تھی۔ دلہن کے سرخ زرتار باری جوڑے میں لپٹا اس کا وجود بے ترتیب تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم لیتا بیڈ کے قریب آیا، نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تو گویا وہ سانس لینا بھول گیا۔ کیا کوئی اس قدر بھی خوبصورت لگ سکتا ہے؟ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ ماتھے کا ٹیکا ایک جانب کو لٹکا ہوا تھا، سرخ لب، نیم وا اور ان کو چھوتا ہوا سنہری ناتھ کا وہ اکلوتا موتی۔ اس نے مدہوش کرتے حسن سے نگاہیں پھیری جو پھسلتی ہوئی اس کے گردن اور پھر بدن سے لپٹی۔ متناسب سراپا اس سمے سرخ جوڑے میں لپٹا اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ نہ جانے اس میں کیسی کشش تھی کہ بہروز کے تن بدن میں ایک آگ سے بھڑک اٹھی۔ برسوں جس دل کی لگامیں اس نے قابو کر رکھی تھی، اب وہی دل اس مہر ماں پریوش کے وجود پر اپنی مہر ثبت کرنے کے لیے مچلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کی ملکیت تھی، اس کے اندر کا مرد اس کے تن بدن پر اپنی اجارت داری قائم کرنے کے لیے بے قرار و مضطرب تھا۔ دوسرے ہی لمحے ذہن نے ٹھہوکا دیا، انا کے پہل کرنے سے انکار کیا، تو وہ سر کو جھٹکتا ہوا مڑا اور کچھ سوچ کر سنگار میز تک آیا۔ یوں ہی بے دھیانی میں ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے دراز کو ٹھا کی آواز کے ساتھ بند کیا تھا۔ یا الہی خیر! وہ ہڑبڑا کر جاگی تھی، لیکن سامنے بہروز کو دیکھا تو بری سی شکل بنا کر رہ گئی۔ آپ کو میری نیند اور سکون سے کیا بیر ہے بہروز خانہ؟ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تھکن اس کے چہرے سے واضح تھی اور آنکھوں میں کچی نیند کا خمار۔ تم میری سائڈ سو رہی ہو، دوسری سائڈ پر سو۔ بہروز سے کچھ نہ بن پڑا، سو لا تعلقی سے کہہ اٹھا، یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ کہتی ہوئی ذرا سا سرک کر دوسری جانب ہو گئی۔ اتنی اچھی نیند آئی تھی، اللہ آپ کو پوچھے، اب نیند بھی نہیں آئے گی۔ وہ بآواز بڑبڑائی، میرا مسئلہ نہیں۔ وہ لاپرواہی سے کہتا الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں جا گھسا۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر تکیہ سیٹ کرنے لگا، پھر لیٹتے لیٹتے ایک نظر اسے دیکھا جو تیکھے ستونوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ تم بھی یہ تھان اتار کر کچھ اور پہن لو، آدھا بستر تو اسی نے لے رکھا ہے۔ لقمہ دیتے ہوئے وہ نیم تراش ہو گیا۔ تو میری نیند حرام کر کے اب محترم خود آرام فرمائیں گے؟ اسے گھورتے ہوئے رامین نے سوچا اور پھر یک لخت کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھا، ٹھیک ہے، بدل لیتی ہوں، لیکن پہلے میری منہ دکھائی تو دیں۔ شریر لہجے میں اضافہ کیا تھا۔ اس کی درخواست پر بہروز نے آنکھیں کھول کر بغور اسے دیکھا، پھر بالکل ہلکا سا کہکا لگایا، اس 100 دفعہ کے دیکھے ہوئے منہ کی بھی منہ دکھائی ہوگی۔ خوب کہا تم نے، ایسا قابل دید اور قابل تعریف تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے جملے پر رامین کا چہرہ لال ہوا، لیکن وہ کہاں ہار مان لیتی۔ اوہ، آج پتہ چلا آپ گھوڑے کے ساتھ ساتھ اندھے اور کنگلے بھی ہیں، اس نے معصومیت سے کہا، جبکہ یہ الفاظ بہروز کو سخت تاؤ دلا گئے، اور اگلے ہی پل وہ اس پر جھپٹا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا، اور رامین نیچے اور وہ اس کے اوپر تھا۔ رامین کے مسکراتے لب بوکھلاہٹ میں یک لخت سمٹ گئے۔ بتاؤں تمہیں کہ میں اور کیا کیا ہوں؟
اس کے دونوں بازو گرفت میں لیتے وہ بوجھل لہجے میں بولا تو رامین کی دھڑکن یکلخت تیز ہوئی تھی۔ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری تو بہروز نے بغور اس کی یہ حرکت دیکھی۔ اس کی نگاہیں اس کے لبوں پر فوکس تھی۔ وہ مزید نیچے کو جھکا تو رامین نے آنکھیں میچ لیں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلا ٹال نہیں جائے گی رامین بہروز خان زادہ، اس نے کہتے ہوئے اپنا داڑھی والا گال اس کے نرم گال سے مس کیا تو وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت بہروز کو مزے دے گئی۔ پھر اس پر رحم کرتے ہوئے وہ ہٹ گیا اور امین یوں اٹھ کر سر پٹ بھاگتی ہوئی چینجنگ روم میں گھسی تھی جیسے حقیقتاً اس کے پیچھے بلا لگ گئی ہو، جبکہ اس کی بوکھلاہٹ پر بہروز نے ایک زوردار قہقہ لگایا تھا جس کی گونج بند دروازے کے ساتھ کمر ٹکائے تیز تیز سانس لیتی رامین کے دل میں تا دیر گونجتی رہی۔ وہ بہت دیر کے بعد میک اپ اور کپڑوں کے بوجھ سے آزاد ہو کر باہر نکلی تو وہ غالباً سو چکا تھا۔ رامین مدھم چال چلتی دوسری سمت آن بیٹھی۔ لیمپ بند کرنے کو وہ سائڈ ٹیبل کی جانب گھومی تو اس کی نگاہیں سیاہ مخملی کیس پر جا ٹھہری۔ اس نے احتیاط سے وہ کیس کھول کر دیکھا۔ اندر ایک جدید ڈیزائن کا خوبصورت پینٹڈ تھا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ خوبصورت پھسلا تھا۔ ایک نظر بہروز کو دیکھتے ہوئے اس نے وہ پینڈنٹ واپس رکھ دیا اور لیمپ بجھاتی لیٹ گئی۔ اس کے لبوں سے ایک بڑی خوبصورت سی مسکان تھی۔ اوئے ہوئے بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ پستئی سوٹ پر میرون شال کس کر اپنے گرد لپیٹے وہ دھند میں لپٹی اس صبح کو دیکھ رہی تھی۔ جبھی گل جنت اس کے پیچھے آتے ہوئے مسکا لگا کر بولی، میں ہوں ہی پیاری۔ اس نے بال جھٹکتے ہوئے اترا کر کہا، اوئے ہوئے بڑے اونچے مزاج ہیں آج بابی صاحبہ کے۔ اس نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا، ویسے جلدی کیسے اٹھ گئی اور لالا کہاں ہے؟ وہ تو پڑے سو رہے ہیں، کیا کریں بڑھتی عمر کے اثرات، اور میں تو ہوں ہی صبح خیز تم جانتی ہو۔ وہ کہہ لگا کر بولی تھی، ہاں بدتمیز، میرے لالا ابھی صرف 30 کے ہیں، بوڑھے کہاں ہو گئے، اتنے ہینڈسم ہیں، تمہیں قریب سے دیکھ کر بھی پتہ نہیں چلا۔ گل خفگی سے بولی، نہیں یار، میری قریب کی نظر کمزور ہے۔ رامین نے ہاتھ جھٹکا تھا، بڑی کوئی وہ ہو تم۔ ویسے یہ آج اتنی دھند کیسے پڑ گئی اور اس قدر شدید سردی ہو گئی ہے ایک دم سے؟ گل نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، ہاں یہاں کے موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چلو اندر چلتے ہیں، پھر نکلنا بھی ہے۔ رامین نے لب کشائی کی تو گل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بھائی زرمینے کی بارات ہے نا آج؟ رامین نے یاد دلایا، او ہاں، لیکن لالا تو نہیں جا رہے، ان کا جو پرانا کوئی جھگڑا ہوا تھا رحمت خان کے ساتھ، اسی لیے۔ تو اس کا مطلب ہے تم بھی نہیں جاؤ گی؟ کیوں، میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ تمہارے لالا کی دشمنیاں ہیں، میری تو نہیں۔ وہ سر جھٹک کر اندر بڑھ گئی تھی، لیکن ناشتے کی میز پر جب آغا جی کی جانب سے یہی ارادہ ظاہر کیا تو وہ دل مسوس کر رہ گئی۔ وہ سب دوپہر کو دھند چھٹتے ہی روانہ ہو گئے تھے اور امین کڑتی ہوئی بہروز کو کوس رہی تھی جو کمرے میں بیٹھا مزے سے اپنے انگریز دوستوں سے گپیں مار رہا تھا۔ شدید دھند کے باعث گھر والے واپس نہیں آ سکے تھے، البتہ فون پر حسنہ نے انہیں کئی تاکیدیں کر ڈالی تھی۔ وہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتی ہوئی تنہائی کا فائدہ اٹھاتی اپنے سابقہ کمرے میں جا کر لیٹی تھی، لیکن اپنے اندر موجود فطری خوف کا کیا کرتی جو اسے بارہا احساس دلا رہا تھا کہ اس حصے میں وہ اکیلی ہے۔ معتدی بار کروٹیں بدلنے کے بعد بھی جب نیند کی دیوی اس پر مہربان نہ ہوئی تو ناچار اٹھ کر واپس بہروز کے کمرے میں آ گئی۔ وہ جو آنکھیں مودے لیٹا تھا، کھٹکے پر آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے وہ بے نیاز سی بنی اپنی رضائی لیے چلی آ رہی تھی۔ بہروز نے بمشکل اپنی امڑتی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ ادھر وہ بھی رضائی تان کر لیٹ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ اس کی رضائی گرم نہیں ہو پاتی تھی۔ ابھی بھی یہی ہوا، ٹھنڈ تھی جو اس کی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی اور کمرے میں فی الوقت گرماہٹ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ کئی ساعتیں یوں ہی بیت گئیں، آخرکار بے بس ہو کر وہ اپنے پہلو میں لیٹے اپنے مجازی خدا کو پکار بیٹھی، بہروز آپ جاگ رہے ہیں؟ تھر تھر کانپتے اس کے لبوں سے بمشکل سرگوشی سی ادا ہوئی اور اس گور سناٹے میں لیٹا بہروز جو اپنی سوچوں میں غلطاں تھا فوراً متوجہ ہوا۔ وہ بہم سی ہوں کے ساتھ رامین کو جواب ملا،
مجھے نا بہت بہت سردی لگ رہی ہے، وہ مشکل عرض کیا۔ اچھا، میں تو ڈوپ انجوائے کر رہا ہوں۔ جواب الٹا ہی آنا تھا اور الٹا ہی آیا۔ پلیز مجھے لگتا ہے میں ٹھٹر کر مر جاؤں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بے چارگی سے بولی۔ دوسروں کی زندگی برباد کر کے زندہ ہو، اس معمولی ٹھنڈ سے کیسے مر جاؤ گی بھلا؟ وہ بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سن نہ پائی تھی۔ گیت گنگنا رہا ہوں، ہنوز جلا کٹا جواب۔ بہروز، میں یہ سردی میری ہڈیوں میں گھس رہی ہے، پلیز کیا میں آپ کی رضائی میں آ جاؤں؟ اس کی حالت کی گواہ اس کی آواز کی لرزش تھی۔ وہ پہلی دفعہ حقیقتاً سنجیدہ ہوا اور ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا، جو سر تک رضائی لیے دبکی پڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بدن کی لرزش واضح تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ آن کرتے ہوئے اس کے چہرے پر سے رضائی ہٹائی۔ رامین نے بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ہلکی زرد روشنی میں اس کی سرمئی آنکھیں چمک رہی تھی۔ بہروز کی نظریں چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے پنکھڑی لبوں تک گئی، جن کی تھر تھراہٹ نے اسے نئی سی الجھن سے دوچار کیا تھا کہ وہ نظریں چرا گیا۔ آ جاؤ، اپنی رضائی ہٹاتے اسے اجازت دی تو وہ جٹ اپنی رضائی ہٹاتی اس سے آن لگی۔ اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے ساتھ چپک کر اس نے اپنے ٹھنڈے پیر بھی اس کے پیروں پر لگا دیے، جو اس سمے برف ہو رہے تھے۔ بہروز لمحے بھر کو وہیں ساکت ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ذرا سی اجازت اس کے مابین اتنی قربت لے آئے گی۔ تھوڑا پیچھے ہٹو، اتنے ٹھنڈے پیر ہیں تمہارے، کہتے ساتھ اس نے اسے ہلکا سا دور کیا تو وہ اس کا بازو ہٹاتی اور قریب ہوئی۔ پلیز نا، وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی اگلی جسارت پر وہ سٹ پٹا گیا، جو اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کو اس کی شرٹ اور سویٹر کے درمیان گھسا گئی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں ٹھنڈ سے مر جاؤں اور کل جب سب گھر والے شادی سے واپس آئیں اور آپ کو میری موت کا ذمہ دار ٹھہرائیں تو مجھے ایسے رہنے دے۔ پہلے ہی آغا جی آپ سے ناراض ہیں، جانتے ہیں نا؟ وہ سراسر دھمکیاں دینے لگی۔ بہروز کو اس کی چلاکی پر سخت تاؤ آیا، لیکن چپ چاپ لیٹا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں رامین کی سانسیں ہموار ہونے لگی، یعنی وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ لیکن بہروز خانزادہ کے لیے ساتھ چپکا وہ نازک اندام وجود جس پر اس کا پورا حق تھا، اس کا دل دھڑکائے دے رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر اس کی طرف دیکھا، جس کے لب اس کی گردن کے بہت قریب تھے۔ وہ چاہتا تو لمحے کے اندر آگے بڑھ کر اس پر اپنا تسلط قائم کر لیتا کہ اس سے بہتر موقع کیا ہوتا۔ اس نے نرمی سے اس کے گرد بازو کھسکا کر اور آنکھیں موندتے ہوئے اپنے لب اس کے بالوں پر رکھ کر ایک گہری سانس اندر اتاری تھی۔ پھر لبوں نے اس کے ماتھے کا سفر کیا اور اگلی منظر اس کے گلابی عارض تھے کہ وہ اس کی من مانیوں سے گھبراتی پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ بہروز، بوجھل لہجے نے بہروز کے بھی دل کو گدگدایا تھا۔ آپ، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن وہ اس کو چپ کروا گیا۔ شش، بہروز دھیرے سے کہتے ہوئے جھکا تو وہ بے حال ہوتی اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جما گئی۔ داڑھی کی چبھن نے اسے عجیب سے احساس سے دوچار کیا تھا۔ بہروز نے اس کی یہی ہتھیلی چومتے ہوئے تھام لی۔ یامین، میں چاہتا ہوں ہم اس نئے رشتے کو تعمر کے لیے مضبوط کر لیں۔ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ کیونکہ میں تو چاہتا ہوں، اور میرا دل گواہ ہے کہ بہروز خانزادہ تمہارے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے سے پہلے بھی مخلص تھا، اور نکاح کے بعد بھی میں نے پوری وفاداری کے ساتھ خود کو تمہارے لیے بچا کر رکھا۔ میرا من اب صبر کا پھل حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ سب دوریاں آج مٹ جائیں۔ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ وہ اس کے بے حد قریب جھکا پوچھ رہا تھا، اور امین نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کہ جن میں صرف سچائی جھلک رہی تھی، خاموشی سے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، اور بہروز خود سپردگی کی اس ادا پر شاد ہو گیا تھا۔ ان کے درمیان عشق کی اس پاکیزہ داستان کا آغاز ہو چکا تھا کہ جس کی بنیادیں حلال پر قائم تھی۔ تو یہ ناول ختم ہوا۔ کہانی کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا، اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔